अगर आप मानते हैं कि ईश्वर है तो ईश्वर ये बताओ कि सर्वशक्तिमान है कि नहीं है? चलो भाई, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर सर्वज्ञ है? चलो ठीक है, ईश्वर सर्वज्ञ भी है। चलो एक काम करते हैं, एक केस लेते हैं, निर्भया। तो 16 दिसंबर की रात है, शाम है। एक लड़की अपने दोस्त के साथ बस में चढ़ी, लड़की बस में चढ़ गई, म्यूजिक तेज था, बदतमीजी हुई, बलात्कार हुआ, हिंसा हुई, वो चीखी चिल्लाई। ईश्वर सर्वशक्तिमान था तो उसने उन अपराधियों को अपराध करने से रोका क्यों नहीं? या तो ये मान ले कि ईश्वर अनैतिक है। आप सोचिए, आप भी चिंतन करते हैं, आपकी शक्ति जहां है, आप एसपी हैं, जिले में हैं, आपको पता लगा कि कुछ पुरुष एक महिला से बदतमीजी करने जा रहे हैं, सूचना है, आप एसएसपी हैं जिले के, आप उसको रोकेंगे या ये सोचेंगे कि बुद्धि दी है इनको खुद समझ लेंगे? रोकेंगे उनको। या तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है नहीं, या वो सर्वज्ञ है नहीं, और यदि वो दोनों हैं तो वो नैतिक नहीं है, फिर वो अनैतिक है। और इनमें से कुछ भी मानते ही धर्म के मानने वालों के पेट में खलबली मच जाती है, वो मान नहीं सकते इन बातों को। इसलिए उन्होंने एक व्याख्या निकाल ली, जो आप नहीं बता रहे, मैं आपको बताता हूँ उसकी व्याख्या क्या निकाल ली। उन्होंने उसकी व्याख्या अलग अलग धर्मों में अलग अलग निकाल ली। हिंदू लोग बोलते हैं लीला है, ईसाई लोग बोलते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को संकल्प की स्वाधीनता दी और कहा कि तुम्हारे स्पेस के बीच में रोकूंगा नहीं मैं तुम्हें, पर जो भी करोगे उसका हिसाब बराबर करूंगा बाद में। ईश्वर रोक सकता है पर ईश्वर रोकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने संकल्प की स्वाधीनता दी है और उतने हिस्से में से अपने आप को पीछे खींच लिया है। पीछे खींचने का निर्णय उसका अपना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। ये गोल मटोल व्याख्या है। और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, सच बात यह है कि इस बात को ठीक से मान लो, इस ब्रह्मांड में ईश्वर की उपस्थिति में हमारी कोई हैसियत नहीं है। जो कुछ भी होता है हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, दरअसल वो ईश्वर कर रहा होता है। स्पिनोजा एक दार्शनिक है, उसने ये बात कही, नियतिवादी है, डिटर्मिनिस्ट है। इसका मतलब कुछ भी हो रहा है तो वो ईश्वर कर रहा है। यहां तक कि जब आप कहते हैं ना कि मैं करना चाहता हूं, आपके मन में ये इच्छा पैदा ही किसने की कि मैं करना चाहता हूं? वो भी उसने की है। और आपको लगता है कि आप करना चाह रहे हैं, दरअसल वो आपके माध्यम से करवाना चाह रहा है। तो जो नियतिवादी हैं, एक वाक्य में समझे बात को, नियतिवाद का मतलब जो मानते हैं कि जगत में कुछ भी होता है तो ईश्वर की इच्छा से होता है। नियतिवादी मानते हैं कि संकल्प की स्वाधीनता कुछ नहीं होती है, सब झूठ है, बकवास है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। विकास सर एक वीडियो में प्रॉब्लम ऑफ ईवल को लेकर, मसअलतु शर को लेकर ये बात कर रहे थे और ये साबित करना चाह रहे थे कि खुदा इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उसकी दलील। और ये जो दलील है ये एथिस्ट की, मुल्हिद की बहुत पुरानी दलील है और वो इसको बहुत कवी दलील वो लोग समझते हैं अपनी। तो वो क्या कह रहे थे, उसका खुलासा ये है कि निर्भया केस को मिसाल के तौर पर सामने रख के वो ये कहना चाह रहे थे कि खुदा इस बुराई को रोकने पर कादिर था या नहीं। ठीक है, उस निर्भया केस में क्या हुआ था कि 6 लोग एक बच्ची का बस में करके फिर उसका कर दिए थे। इसको मिसाल के तौर पे लिए। बाकी इन जनरल देखा जाए तो जो भी इस दुनिया में बुराई मौजूद है, ठीक है, उसको रोकने पर खुदाए ताला कादिर है या नहीं। अगर कादिर नहीं है तो वो कुदरत वाला नहीं हुआ, जो कुदरत वाला नहीं होता वो खुदा नहीं है। एक, अगर कादिर है तो फिर रोकता क्यों नहीं, क्यों इतनी दुनिया में बुराई क्यों है? जब नहीं रोकता है तो इसका मतलब कि वो अच्छा नहीं है, जो अच्छा नहीं होगा वो खुदा नहीं होगा। ये सिंपल सी दलील है मुल्हिदों की, एथिस्ट की, जिसको विकास सर यहाँ पर जिक्र कर रहे थे और ये बताना चाह रहे थे कि इससे पता चलता है कि खुदा नहीं है। इस तरह से वो सवाल करते हैं। इसको समझाने के लिए हम यहाँ पर आपके सामने 4 चीज़ें पेश करेंगे। पहला, इस मसले की वजाहत। देखें, जिन चीज़ों का हम देखते हैं ये भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है, क्रिएशन है। इसमें हम 3 तरह की चीज़ों को देखते हैं। एक वो चीज़ है जिसके अंदर जान नहीं है, हयात नहीं है, उसके अंदर इरादा नहीं है। मसलन ये दीवारें हैं, ये पत्थर है, ज़मीन है, दरख्त है, घर है, ये सारी चीज़ ऐसी है कि इसके अंदर अपना इरादा नहीं है। ये खुद से न चलते हैं, न बोलते हैं, न सुनते हैं, कुछ भी नहीं करते।
دوسری مخلوق ہے وہ جانور ہے. جانور خود دیکھتا بھی ہے, بولتا تو نہیں ہے, دیکھتا ہے, جو کرنا چاہے کرتا ہے, یعنی بیٹھنا چاہے تو بیٹھے, اٹھنا چاہے تو اٹھے, کھانا چاہے تو کھائے, پینا چاہے تو پیے, یہ سارا ارادہ اس کے پاس موجود ہے, جانور کے پاس موجود ہے. اور تیسرا ہے انسان. اللہ تعالیٰ انسان کو جو بنایا ہے, یہ اس کے اندر صرف ارادہ نہیں دیا, ارادے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو جانوروں کے اندر نہیں ہے, وہ ہے عقل, وہ ہے سمجھ. تو انسان کی جیسی عقل ہے, انسان کی جیسی سمجھ ہے, یہ سمجھ کسی بھی جانور کو, کسی بھی مخلوق کو جس کو ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں ظاہراً, کیونکہ ہم فرشتوں اور جنات اور شیاطین کا بھی ذکر نہیں کر رہے ہیں, جس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں اس کو لے کر چلتے ہیں. تو یہ ساری جو تین طرح کی جو مخلوقیں ہیں, اس میں سے انسان کے اندر ارادہ بھی, ارادے کے ساتھ ساتھ عقل بھی ہے, سمجھ بھی ہے. تو یہ اپنے سمجھ, اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے کہ کیا چیز بری ہے, کیا چیز صحیح ہے, اور اس کو چوائس بھی ہے کہ کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. تو چونکہ اپنی سمجھ سے وہ سمجھ سکتا ہے, لیکن ہر چیز نہیں سمجھ سکتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, سب کچھ نہیں سمجھ سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو, پیغمبروں کو بھیجتا ہے, شریعت دیتا ہے, ایک قانون دیتا ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے, جو اس میں صحیح کہا گیا اس پر عمل کرنا ہے, جو صحیح نہیں کہا گیا اس کو چھوڑ دینا ہے. تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان اپنے عقل سے سمجھتا بھی ہے, اس کو ارادہ بھی ہے, اس کو اختیار بھی ہے. اور انسان کے پاس جو طاقتیں ہیں چلنے کی, دیکھنے کی, بولنے کی, کھانے کی, پینے کی, اچھا کام کرنے کی یا برا کام کرنے کی, ہر وقت جو انسان کے جسم سے جو طاقت آ رہی ہے, اس کو جو طاقت مل رہی ہے, یہ ہر وقت اور ہر لمحہ دی ہوئی طاقت یہ خدا تعالیٰ کی ہے. ٹھیک ہے. اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ, کاز اینڈ ایفیکٹ کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے. یعنی آگ جلانے کا کام کرے گی, اگر آگ نہیں ہوگی تو کوئی چیز جلانے والے بھی نہیں ہوگی, اور آگ جس طرح سے دوسری چیزوں کو جلائے گی اس طرح سے اگر اس میں ہاتھ اپنا رکھ دیتا تو وہ بھی جلائے گی. لیکن آپ کو عقل دیا ہے کہ اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے ورنہ تمہارے ہاتھ کو جلا دے گی. اسی طرح سے گرمی ہے تو گرمی سے پسینہ نکلے گا, آپ دوڑو گے تو سانس پھولے گی, تو اور دن ہے تو اس کے لیے سورج ہوگا. تو ہر چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کاز اینڈ ایفیکٹ کے ساتھ, سبب کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے. اگر سبب نہیں پایا جائے گا تو کوئی مسبب بھی نہیں پایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اگر سورج نہیں پایا جائے گا تو دن بھی نہیں ہوگا, اندھیرا ہوگا. جب اندھیرا ہوگا تو وہاں روشنی بھی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ انسان کا بھوک ہے, پیاس مٹانا ہے تو پیاس کے لیے پانی چاہیے, پانی کے ذریعے سے پیاس مٹتی ہے. بھوک ہے تو کھانا چاہیے, کھانے کے ذریعے سے بھوک ختم ہوتی ہے. تو یہ سب سبب کے ذریعے سے ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کوئی چیز ہم نہ کھائیں اور بھوک خود بخود ہی مٹ جائے, ایسا نہیں ہوگا. اور ہم پیاس لگے کچھ بھی نہ پیے پھر بھی پیاس بجھ جائے, ایسا نہیں ہوگا. اور اس کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے کہ پیاس لگی تو پانی پینے کا انتظام, بھوک لگے تو کھانے کے انتظام, یہ ساری چیزیں ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جب تم اچھائی کرو گے تو وہ بھی اس کی طاقت سے ہی ہوگی, لیکن اس اچھائی پر تو چونکہ تم نے اپنے اختیار کا, اپنے ارادے کا اچھا استعمال کیا, اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر نیکی دے گا. اور یہی اختیار کو اگر برے طریقے پر لے جاؤ گے, کسی کا مرڈر کرو گے, کسی کا قتل کرو گے, کسی کی زمین کو چھینو گے, منہ سے کسی کو گالی دو گے, آنکھ سے کسی بری چیز کو دیکھو گے, کان سے کسی کی غیبت سنو گے, تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ سارے اعضاء اور سارے جسم کے حصے کام کرنا بند کر دیں گے. نہیں, اس وقت بھی طاقت رہے گی, اور یہ طاقت بھی دی ہوئی خدا کی ہی رہے گی. لیکن ہم نے چونکہ اپنے اختیار کا, اپنے ارادے کا استعمال غلط کیا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر سزا دے گا اور اس پر عذاب ہوگا, اور اس سے وہ راضی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ رہا ہمارا عقیدہ اور یہ ہمارا مسئلہ. تو اب وہ جو شخص نربھیا کیس میں جو 6 لوگ تھے جنہوں نے بچی کے ساتھ کیا, لڑکی کے ساتھ, اور اس کا کر دیا, یقیناً یہ لوگ برے ہوں گے اور یہ ذمہ داری اس پر آئے گی, کیونکہ اس کو سارا کچھ بتا دیا گیا تھا, اس کو عقل بھی دے دی گئی تھی, اس کو سمجھ بھی دے دی گئی تھی, اس کو چوائس بھی دے دیا گیا تھا, لیکن ساری چیزوں کا استعمال اس نے غلط کیا. اسی لیے پکڑ اس کی جائے گی, ذمہ داری اس کی ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا. آگے اس کے بعد سوال یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے,
انسان اپنے ارادے کا غلط استعمال کرتا ہے اس لیے اس کو سزا ہوتی ہے، صحیح استعمال کرتا تو اس کو ثواب ملتا، اس کو ریوارڈ کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میں اگر انسان کو بناؤں گا اور اس کو ایسی چوائس دوں گا، اختیار دوں گا، تو یہ غلط کام بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی کائنات، ایسی دنیا بنایا ہی کیوں جس میں اس طرح کے لوگ رہتے اور اس طرح کی برائی ہوتی؟ وہ ایسی دنیا نہ بناتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، کریٹر ہے، اور وہ آل نوئنگ بھی ہے، ہر چیز جانتا بھی ہے، آل وائز بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، اس کے حکمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور حکیم جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک وزڈم ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک حکمت ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ حکیم ہے تو یقیناً ایسی کائنات کو جب وہ پیدا کیا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایسی ایسی حکمتیں ہوں گی جس کو ہم نہیں جانتے، جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ جو دنیا جو پیدا کیا ہے، چونکہ وہ حکیم ہے، اس لیے اس کا اس دنیا کو پیدا کرنے میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اس لیے یہ دنیا کو وہ پیدا کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہو گیا۔ دوسرا کہ ٹھیک ہے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ جب وہ کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے تو اس کی پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ اس کو روکتا کیوں نہیں ہے، پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ یہ سوال جو انہوں نے اس ویڈیو میں کیا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک مخلوق کے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے، ایک اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے۔ جب برائی ہو رہی ہو تو ہمیں اس کی پکڑ کرنی چاہیے، برے لوگوں کو پکڑنا چاہیے یا نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں پکڑنا چاہیے، اور اس کا حکم ہمارا دین خود ہمیں دیتا ہے کہ جب کوئی برائی دیکھو تو اس کو اپنی طاقت سے، یعنی اپنے ہاتھ سے، یعنی اپنی طاقت سے روکو۔ اگر طاقت سے روکنے کی سکت نہ ہو تو بول کر روکو، اگر بول کر بھی نہیں روک سکتے تو دل میں اس برائی کو برا جانو، ٹھیک ہے۔ تو اب رہا انسان کا معاملہ، تو انسان کو جب بھی جو بھی بری بات دکھے، برا کام دکھے، اس کے کرنے والے کو روکنا چاہیے، اس برائی کو روکنا چاہیے۔ اب رہا اللہ تعالیٰ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ برائی کرنے والے کو بھی پکڑ کرتا ہے، لیکن کب؟ جب وہ چاہے گا تب وہ پکڑ کرے گا۔ وہ چاہے تو اسی دنیا میں پکڑ کرے، وہ چاہے تو جب وہ برائی کر رہا ہے اسی وقت پکڑ کر لے، اور جب وہ چاہے تو اس دنیا میں نہیں، اس کو مہلت دے دے اور آخرت میں اس کی پکڑ کرے۔ تو چونکہ وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ برائی کرنے والے کو کس وقت پکڑنا ہے، اور چونکہ اس دنیا میں ابھی اس کو اختیار دیا ہے تو اس دنیا میں اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ غلط کام کرو گے تو تمہاری پکڑ ہوگی، اور پکڑ کب کرے گا؟ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تب کرے گا۔ عام طور پر اس کی پکڑ کے لیے اس دنیا میں بھی قانون اس نے دے دیا ہے، اپنی نبیوں کے ذریعے بھیج دیا ہے کہ کوئی جو غلط کرے گا اس کے لیے یہ قانون ہے، شریعت ہے، اسی دنیا میں ہی سزا کے لیے ہے، اور اگر مرے گا تو آخرت میں حساب و کتاب تو ہے ہی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کو جائز قرار دیا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو فوراً نہیں پکڑ کرتا ہے، وہ جب بھی پکڑ کرے گا وہ اپنے علم کے اور اپنے حکمت کے مطابق کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو چاہے وہ اس دنیا میں سزا دے دے، چاہے وہ آخرت میں سزا دے، وہ جب بھی سزا دے گا، وہ جب بھی پکڑ کرے گا وہی وقت ہی صحیح ہوگا، چونکہ وہ حکمت والا ہے، وہ علیم ہے، وہ جاننے والا ہے کہ کب کس کو کس طرح سے پکڑنا چاہیے، کس طرح سے سزا دینا چاہیے۔ اب رہی ہماری بات، تو ہمارا چونکہ اتنا علم نہیں ہے، اتنی حکمت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حکم کا پابند رکھا ہے کہ میں نے کہا کہ تم جب بھی برائی دیکھو اس کو اپنے حیثیت اور اپنی طاقت کے مطابق روکو، تو ہمیں اسی طریقے سے کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ رہی تیسری بات۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو اختیار والا معاملہ میں نے جو آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کو وکاس سر جو ہے جی کے لیول کا بتاتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو وکاس سر کی مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ اختیار، بندے کو جو چوائس ہے، اختیار ہے، اس کا مسئلہ خود ان کے سامنے واضح نہیں ہے، ان کو خود پتہ نہیں ہے، گویا کہ ان کا نالج اس معاملے میں خود جی کے لیول کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی وضاحت کے لیے میں بتاتا ہوں کہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اس معاملے کا جو علم ہے وہ جی کے لیول کا ہے، کہ اس کی وضاحت کرتے، مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ ایشور نے خود اتنے پرٹیکولر ایریے سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا ہے، کیونکہ ایشور نے سنکلپ کی سواಧীনتا دی ہے اور اتنے حصے میں سے اپنے آپ کو پیچھے کھینچ لیا ہے، ٹھیک ہے۔
یہی تو غلطی ہے کہ پیچھے جب ہٹا لیا ہے تو اب وہ جو اس وقت جو برائی کر رہا ہے اس وقت اس کو طاقت کہاں سے آ رہی ہے؟ خدا سے نہیں، خدا تو پیچھے ہٹ گیا ہے، وہ خود طاقت پیدا کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، وہ خالق نہیں ہے، تو پھر طاقت کہاں سے آئی؟ تو اب ہو گیا یہاں پر گول مٹول۔ پیچھے کھینچنے کا نرنا اس کا اپنا ہے کیونکہ وہ سرشکتیمان ہے، یہ گول مٹول میں رکھے۔ ہاں، تو یہی گول مٹول اس لیے ہوا کہ آپ کو اس معاملے کا ٹوٹل علم نہیں ہے، گول مٹول ہی ہے، اس لیے آپ کو یہ گول مٹول لگتا ہے۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ نہیں، چاہے وہ برائی کر رہا ہو چاہے نیکی کر رہا ہو، ہر وقت طاقت اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس کی پکڑ کرے گا، اور مخلوق کو اپنے حیثیت کے مطابق جس اعتبار سے وہ برائی کو روک سکتا ہے وہ روکے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کو اختیار دے دیا ہے اچھائی کا برائی کا، اس کو عقل دے دیا ہے، سمجھ دے دی ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ اس کو ثواب ملے گا، غلط استعمال کرتا ہے تو اس کو عذاب ہوگا۔ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد چوتھی چیز یہاں پر جو نیتی وادی کا جو یہ ذکر کیے ہیں، اگر شرح عقائد، علم العقائد کی کتابیں اگر آپ مدرسے سے تعلق ہے وہ پڑھے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جبریہ والا عقیدہ بیان کر رہے ہیں نیتی وادی کا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے ارادے سے نہیں ہو رہا ہے، جو سب کچھ اسی کے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ اور کچھ لوگ مانتے ہیں کہ نہیں، سچ بات یہ ہے کہ اس بات کو ٹھیک سے مان لو، اس برہمانڈ میں ایشور کی اپستھتی میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، دراصل وہ ایشور کر رہا ہوتا ہے۔ اسپینوزا ایک دارشنک ہے، اس نے یہ بات کہی، نیتی وادی ہے، ڈٹرمنسٹ ہے، اس کا مطلب کچھ بھی ہو رہا ہے تو وہ ایشور کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں کرنا چاہتا ہوں، آپ کے من میں یہ اچھا پیدا ہی کس نے کی کہ میں کرنا چاہتا ہوں؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ ہمیں اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی میں ہاتھ کو سمجھو کہ روک کے رکھا، ٹھیک ہے؟ اور جس کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے اس کا بھی ہاتھ حرکت نہیں کرتا، رکا ہوا رہتا ہے۔ کیا اس کے ہاتھ رکے ہوئے ہونے میں اور میرا جو ہاتھ رکا ہوا ہے اس دونوں میں کچھ فرق ہے یا نہیں ہے؟ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بغیر ہی وہ رکا ہوا ہاتھ، وہ چاہے تو بھی اس کو نہیں ہلا سکتا، اور میرا اپنے ارادے سے رکا ہوا ہے، تو فرق تو ہوا نا کہ ہمیں ارادہ ہے، ہمیں اختیار ہے، تبھی ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ ہمیں کچھ بھی اختیار نہیں ہے تو بالکل ہمیں انسانوں کے ارادے کو پتھر کی طرح ثابت کرنا ہوگا، اور میں اپنے ہاتھوں کو حرکت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو بوڑھے لوگ ہوں گے، کسی کی گردن ہل رہی ہوتی ہے، کسی کا ہاتھ ایسے کانپ رہا ہوتا ہے، وہ بغیر اختیار کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں میں فرق کیا رہا؟ میرا بھی ہاتھ ہل رہا ہے، اس کا بھی ہاتھ ہل رہا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اس کا بغیر ارادے کے ہل رہا ہے اور میرا میرے ارادے سے ہل رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ یہاں ارادہ ہے، اختیار ہے۔ اختیار کو باطل کرنے والا بالکل آدمی، ہر ایک آدمی اس کو آنکھوں سے دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے ایسا کہنا کہ انسان کے پاس ارادہ نہیں ہے۔ پھر یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم کہ ہم یہ چاہتے ہیں، تو یہ چاہت آئی کہاں سے؟ یہ سوال کر رہے ہیں، اگر خدا نہ چاہے تو۔ بالکل یہ چاہت اس لیے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں چاہت رکھی ہے، تبھی تو چاہت آئی ہے۔ اور یہ چاہت اگر اچھی چیز کی ہے ہوگی، یہ چاہت یا تو اچھی چیز کی ہوگی یا تو بری چیز کی ہوگی، تو ان دونوں میں سے اچھی چیز کی طرف جانا ہے یا بری چیز کی طرف جانا ہے، اس کا اختیار اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہے۔ اور اگر ہم اپنے اختیار کو اگر اچھائی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اچھا ہوگا، برائی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو برا ہوگا، تو مسئلہ تو کلیئر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم بالکل مجبور ہوتے تو پھر بالکل پتھر کی طرح ہوتے، نہ ہم حرکت کر سکتے نہ کچھ بھی کر سکتے۔ تو اب جب یہ جو کہہ رہے ہیں نیتی وادی، یہ اس وقت صحیح ہوتا جب یہ کہا جائے کہ بھائی میں تو یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کام کو کرنے کے لیے تو مجبور ہوں۔ کیوں؟ کہ میں اپنے ہاتھ کو پیچھے روکنا چاہتا ہوں لیکن میرا ہاتھ رکتا نہیں ہے، میں اپنے قدم کو روکنا چاہتا ہوں، میرا قدم رکتا نہیں ہے، اسی طرف جاتا ہے، پیچھے ہٹتا ہی نہیں ہے، میں مجبور ہوں، تب یہ بات صحیح رہتی ہے۔ لیکن حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آدمی روکنا چاہے تو رک سکتا ہے، آگے چلنا چاہے تو چل سکتا ہے، برائی کی طرف چلنا چاہے برائی کی طرف جائے گا، اچھائی کی طرف چلنا چاہے تو اچھائی کی طرف جائے گا، یہ سارا اس کے اختیار سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اختیار کس کا ہے؟ یقیناً یہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے۔ تو جب یہ اختیار اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے تو کیا ہم مجبور ہو گئے؟ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تو ہم اختیار والے ہوئے، اپنے اختیار سے کچھ کام کرنے والے ہوئے، بالکل مجبور نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دیا ہے تو ہم دیکھنے والے ہوئے یا اندھے ہوئے؟ دیکھنے والے ہوئے نا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارادہ اختیار دیا ہے تو ہم ارادہ اختیار والے ہوئے، بالکل مجبور نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں ہاتھ دیا ہے تو ہم ہاتھ والے ہوئے، لولے نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیر دیا ہے تو ہم پیر والے ہوئے، بالکل لنگڑے نہیں ہوئے. اسی طرح سے ارادہ ہمیں دیا ہے، اختیار ہمیں دیا ہے، چوائس ہمیں دیا ہے کہ دونوں میں سے کسی اچھی چیز کو دیکھ لے، ساتھ ہی ساتھ عقل دیا ہے. تو ہم ارادہ اختیار والے ہوئے، صحیح اور غلط کو سمجھ کر اپنے ارادے سے اس طرف چلنے والے ہوئے، بالکل مجبور نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ رہی ان کی باتیں اور اس کی تھوڑی سی وضاحت. اگر آپ لوگوں کو کچھ اشکال ہے تو آپ کمنٹ میں پیش کریں، انشاءاللہ تعالی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا.